रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरा है जिसमें 73 आयत और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 8 और 9 में मौजूद आयात 67 ता 69 का बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फ़अदल्लूना सबीला। तर्जुमा, और कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना तो उन्होंने हमको रस्ते से गुमराह कर दिया। बताया जा रहा है इस आयत के अंदर कि बरोज़े क़यामत जब कुफार को अल्लाह ताला का अज़ाब आ पहुंचेगा, कुफार जकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो कुफार आहो बका करेंगे, शोर शराबा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और उस वक्त अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि ए हमारे रब, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की तो उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल दी है, समझ दी है, शऊर दिया है, तो अपने गुनाह का इल्ज़ाम किसी दूसरे शख्स के सर डाल देना ये कह के कि हमने उसकी अताअत की थी, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने हर काफिर को, अल्लाह ताला ने हर मुशरिक को, अल्लाह ताला ने हर मुनाफिक को इतना वक्त दिया, बार 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 समझाया कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता गलत है, उस रास्ते को छोड़ दें, सीधे रास्ते पर आ जाएं। अगर उनके सरदार, उनके बड़े, उनकी जो कदीम रस्म और रस्में और रिवाज थे, अगर तो वो उन्हें गुमराही सिखा रहे थे, गलत रास्ते पर चलना सिखा रहे थे, तो उनके दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, उनके दरमियान सहाबा कराम भी मौजूद थे। ये वही सहाबा कराम थे जो इसी तरह के सरदारों की इताअत में जिंदगी गुजार चुके थे और ये जो इस किस्म के सरदार थे वो उन्हें भी गुनाह पे कायम रहने की दावत दे रहे थे। बल्कि अगर वो गुनाह करना तर्क करते थे, दीन इस्लाम पर ईमान लाते थे, तो ये वही सरदार थे जो उन्हें भी सजाएं देते थे, उन्हें भी निशाना बनना पड़ता था अताब का। लेकिन उन्होंने फोकियत दी अल्लाह ताला पर, उन्होंने यकीन किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन्होंने भरोसा किया क़यामत के दिन पर, लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत भी बख्शी। तो ये आहो बका करना, ये कहना कि हमने अपने सरदारों की इताअत की, हमने अपने रस्मों की इताअत की, हमने अपने बड़ों की इताअत की, हमारे बड़े हमें यही कहते थे, जिस वजह से हम गुमराही में पड़ गए, तो ये चीज सरासर गलत है। आपने शेर सुना होगा, इस राह से होकर गुजरे हैं कुछ राहबर भी कुछ राहजन भी। इस राह से होकर गुजरे हैं कुछ राहबर भी कुछ राहजन भी, अब नक्शे कदम पहचान के चलना आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपके सामने अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते खोल दिए हैं, गुमराही का रास्ता भी और हिदायत का रास्ता भी। इंतखाब करना कि आपने कौन से रास्ते पर चलना है, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। रब्बना आतिहिम दिअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वल्अनहुम लअनन कबीरा। तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। पिछली आयत से कनेक्टेड है ये आयत भी, और दोनों आयत में बताया गया है कि बरोज़े क़यामत कुफार किस तरीके से अहो बका उन्होंने मचाई हुई होगी, शोर शराबा कर रहे होंगे। पिछली आयत में बताया गया था कि बरोज़े क़यामत ये कुफार जो आज पैरवी कर रहे हैं अपने सरदारों की, अपने रहनुमाओं की, जो उनको गलत रास्ते पर चला रहे हैं, जब ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे और इन्हें जहन्नुम की दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा, इनके मुंह उस आग में उल्टाए जाएंगे, तो ये अल्लाह ताला से कहेंगे कि ए रब, हमारा कसूर तो कम है, हमारा कसूर तो सिर्फ ये है कि हमारे सरदारों ने, हमारे रहनुमाओं ने हमें गलत रास्ते पर चलाया और हम गलत रास्ते पर चल पड़े इनकी बदौलत। तो अब तू जितना अजाब हमें दे रहा है उससे दुगने अजाब में इन्हें मुब्तला कर, और जितनी लानत तूने हम पर मुसल्लत फरमाई है उससे बड़ी लानत तू इन पर मुसल्लत फरमा। अब एक बात याद रखिएगा कि कुरान मजीद एक आफाकी किताब है, इसकी कोई भी रहनुमाई, इसकी कोई भी आयत सिर्फ उसी दौर के लिए मखसूस नहीं है जिस दौर में इसे नाजिल किया गया था। रेती दुनिया तक आपने, मैंने और उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द ने इसकी इन आयत से रहनुमाई हासिल करनी है।
تو اپنا محاسبہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جو ہم لوگ آنکھیں بند کیے اندھا دھند جو ہمارے لیڈر ہیں، جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے سردار ہیں اور جو ہمارے حاکم ہیں، وہ جس راستے پر ہمیں چلا رہے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آیا جس راستے پر ہم یہ چلا رہے ہیں یہ راستہ، یہ حق کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے یا نہیں۔ آج کچھ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو حقیقت ہے جو کہیں چھپا دی گئی ہے ہم سے، ہم اس حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ بروز قیامت ہر ایسے شخص کا انجام یہی ہونا ہے جو اندھا دھند کسی بھی رہنما کی، کسی بھی لیڈر کی پیروی کرے گا، اس کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، اس کے غلط کام کو غلط کام نہیں سمجھے گا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، اس کے پیچھے چلتا چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اس چیز کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی بچت نہیں ملے گی، رعایت نہیں ملے گی کہ ہمیں ہمارے رہنماؤں نے گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہماری اب یہ ذمہ داری ہے کہ جو ذہن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے رہنمائی اور ہدایت صرف اور صرف قرآن مجید سے لیں، رہنمائی اور ہدایت صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، ان کی احادیث مبارکہ سے لیں، اور وہ حکم جو اللہ تعالیٰ اور اس کی حدیث کے خلاف ہوتا ہے، وہ لوگ جو ان آیات کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا کوئی بھی ایسا حکم نہ مانے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے قیامت کے روز ہم لوگ بچ سکیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آسوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ ترجمہ: مومنو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگا کر رنج پہنچایا، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر اہل ایمان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی قوم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام احسانات کو فراموش کر دیا اور بار بار ان کو تکلیف پہنچاتے رہے، ان کو رنج پہنچاتے رہے، ان پر مختلف قسم کے الزامات لگا کر۔ اگر مخاطبین اس آیت کے اندر دیکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پر بھی اے ایمان والو یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد کہیں تو سچے اہل ایمان ہی ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو صرف زبان سے نہیں کہتے کہ وہ اہل ایمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، بلکہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور کہیں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مجموعی حیثیت میں ان سے خطاب کرتا ہے، یعنی اس کے اندر مومنین اور منافقین دونوں آ جاتے ہیں۔ منافقین وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کہیں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے اہل ایمان، تو اللہ تعالیٰ خالصتاً منافقین ہی کو مخاطب فرماتا ہے۔ اور جب منافقین اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو مومنین کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کو شرم دلانا ہوتا ہے کہ تم لوگ دعویٰ تو ایمان لانے کا کرتے ہو اور تمہاری حرکتیں یہ ہیں کہ تم تکلیف پہنچا رہے ہو۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ کس سے بات کی جا رہی ہے، مخاطبین کون ہیں، تو سلسلہ کلام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مخاطبین در حقیقت منافقین ہیں، کیونکہ منافقین ہی تو وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رنج دیتے ہیں۔ کوئی حقیقی مسلمان، کوئی حقیقی اہل ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائے گا جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج پہنچاتے تھے کون لوگ؟ پہنچاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ان کی اپنی قوم تھے، یعنی قوم بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل فرعون وقت کی قوم تھی اور سالہ سال سے یہ قوم مصر میں غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد انہیں دریائے نیل کے دوسری طرف پہنچایا، وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ دریا پار کرایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اپنی چھڑی کو جب مارا تھا دریا پر تو دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر یہ دریا پار کر گئے، جبکہ فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے اہلکاروں کے ساتھ غرق ہو گیا اسی دریائے نیل میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم پر بے تحاشا احسانات تھے، مگر اس قوم نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا کہ وہ انہیں بات بات پر دکھ دیتے تھے، بات بات پر الزام تراشی کرتے تھے، قدم قدم پر ان کی مخالفت کرتے تھے، انہیں اپنا رسول مانتے تھے، انہیں اپنا نجات دہندہ مانتے تھے، لیکن ان کی فطرت بن چکی تھی کہ کوئی بھی بات ہوگی اعتراض کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور شریف النفس انسان تھے، اور ان کے کردار کے اندر حیا اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے جسم کے اندرونی حصوں کو بے تحاشا سنبھال کر حفاظت سے رکھتے تھے، یعنی کبھی کسی پر عیاں ہونے نہیں دیتے تھے، ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ تو جو ان کی بدخصلت قوم تھی، جو قوم بنی اسرائیل تھی، انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہر وقت اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھتے ہیں، تو ایسا اس وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، یہ کسی جسمانی عیب میں مبتلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز غسل کرنے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں کپڑے اتارے اور اسے پتھر پر رکھ دیا، تو غسل کرنے کے بعد جب کپڑے پہننے کے لیے اس پتھر کے قریب آئے تو وہ کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حد تک پریشان ہو گئے کہ پریشانی میں انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، اور اپنی لاٹھی لے کر اس پتھر کے تعاقب میں دوڑے۔ اس طرح وہ اپنی قوم کے سامنے آ گئے، اور جب ان کی قوم نے ان کو دیکھا تو ان کے تمام جو لگائے ہوئے الزامات تھے وہ غلط ثابت ہو گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے عیب تھے، جسمانی لحاظ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عزت والے پیغمبر تھے، اپنے آبرو والے پیغمبر تھے، ان کو بے عیب ثابت کر دیا۔ کس کے سامنے؟ ان کی قوم کے سامنے، قوم بنی اسرائیل کے سامنے ان پر ظاہر کر دیا کہ وہ جو الزامات لگایا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان الزامات میں در حقیقت کوئی بھی صداقت نہیں تھی۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرما رہا ہے نا کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان یہودیوں کی سی حرکتیں مت کرو۔ تمہارا بھی رویہ اپنے نبی کے ساتھ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی ہوتا جا رہا ہے جو قوم بنی اسرائیل کا رویہ تھا اپنے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جس طرح سے وہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اپنے پیغمبر کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح سے تم بھی رنج پہنچا رہے ہو اپنے پیغمبر کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو اپنے اس محسن کی، اپنے اس رہنما کی قدر کرو، کیونکہ یہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہے، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش اس طرح سے مت کرو جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اس مجلس سے جب لوگ باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقسیم میں اللہ تعالیٰ اور آخرت کا کچھ بھی لحاظ باقی نہ رکھا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ کی رحمت و موسیٰ علیہ السلام پر، انہیں اس سے زیادہ اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ طرز عمل اپنانے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے جو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، ورنہ پھر وہ مسلمان بھی اسی انجام کے لیے تیار ہو جائیں جو یہودی دیکھ چکے ہیں یا جو یہودی دیکھ رہے ہیں۔ اس دنیا میں موجود کوئی بھی شخص بے عیب نہیں ہے۔ جب بھی کسی شخص سے کسی عیب پر نظر پڑے تو اپنے عیبوں کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھی بہت سے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔